भारतीय आर्मी चीफ का कोल्ड स्टार्ट नजरिया का हालिया बयान। भारतीय हुकूमत का नया शोशा, क्या पाक भारत ताल्लुकात में नई बहस का आगाज है? तैयबा तशद्दुद केस, नामजद मुलजिम एडिशनल एंड सेशन जज से बाकायदा तहकीकात का फैसला। घरों में काम करने वाले मुलाजमीन पर तशद्दुद का ये पहला वाक़या नहीं, कहीं बालों की स्टाइलिंग करवाते करवाते सर मुंडवाना ना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, पुराना नजरिया, नई बहस। इंडिया के नए आर्मी चीफ के एक इंटरव्यू में इस महदूद जंग के तस्करे ने न सिर्फ हमारे हमसाए मुल्क में एक बार फिर तनाज़ा खड़ा कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान में भी तशवीश पाई जाती है। पस मंजर क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुसलसल कशीदगी और हमारे नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तकर्री। कोल्ड स्टार्ट क्या है? पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होना चाहिए? क्या एटमी हथियार का ऑप्शन मौजूद है? और पुरानी बोतल में नए मशरूब की बात हो रही है, तो प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे ऐसे दो लड़कों से जिन्होंने हिंद को ज़बान में मिज़ाह को बहाल करने का बीड़ा उठाया हुआ है। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। उड़ी हमले और उसके नतीजे में होने वाले सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय दावे पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी का बायस बनी। हाल ही में भारत के नए आर्मी चीफ बिपिन रावत वही रवायती पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देते नजर आते हैं और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का नया शोशा छोड़ दिया। अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात को एक बार फिर दोहराया कि भारत जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान में दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन भारतीय आर्मी चीफ का ये वादा पाकिस्तान मुखालिफ बयान नहीं था। गुज़श्ता हफ्ते भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा था कि दिसंबर 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमले के बाद तश्कील दिया गया कोल्ड स्टार्ट नजरिया भी मौजूद है। कोल्ड स्टार्ट का मकसद दुश्मन मुल्क में घुसकर महदूद पैमाने पर फौजी कार्रवाई करके उस मुल्क की फौज का हौसला पस्त करना है। इस महदूद पैमाने की जंग का एक और मकसद आलमी बरादरी के दबाव से बचना भी है। 2015 में मुश्तरका कमांडोज कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुस्तकबिल की झड़पों का दौरानिया कम होता जाएगा और जंगे खाल खाल ही हुआ करेंगी। इस नजरिए को दुनिया भर के दिफाई माहिरीन ने काफी तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके बाद भारतीय आर्मी ने महदूद जंग के तस्वर को मुकम्मल तौर पर तर्क करने का इंदिया दिया था। ताहम इस बयान से जाहिर होता है कि भारतीय फौज एक बार फिर खामोशी से अपने महदूद जंग के नजरिए को दोबारा से मजीद शिद्दत और खतरनाक हदूद तक तैयार करने में मसरूफ है। क्या भारत का ये जंगी जुनून खित्ते में अमन की कोशिश को सबोताश करने में कामयाब हो पाएगा? कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सैयद मोहम्मद अली साहब, जो न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं, इंडियन एटमी हथियारों के बारे में किताब भी लिख चुके हैं और पढ़ाते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का अली साहब। सबसे पहले तो सवाल ये कि इससे पहले भारत में तो डिनायल्स आते रहे थे कि ऐसा कोई डॉक्ट्रिन मौजूद नहीं है, तो अब इसका दोबारा तज़किरा करना है नए आर्मी चीफ का इंडियन, इसकी तस्दीक है और इसके पीछे क्या मकसद है? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बहुत अहम मौजू की तरफ निशानदेही की और मुझे मौका दिया इस पर बात करने का। मैं ये समझता हूँ कि भारत के अंदर सियासी सतह पे और उनके दिफाई हलकों में ये ख्वाहिश और इरादा बहुत अरसे से मौजूद रहा है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर एक महदूद सतह की जंग उजलत में मुसल्लत की जाए और किसी न किसी तरह से उस पर कुछ ऐसी डिमांड्स इम्पोज़ की जाएं जिसके ज़रिए से कश्मीर या कोई और तनाज़ात के हवाले से भारत की टर्म्स पे बात हो सके। जैसे मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक था, वो भी कोल्ड स्टार्ट का एक तरह से एक नज़र आती है, वही एक स्ट्रैटेजी है। जी बिल्कुल ऐसे ही आपने सही कहा। आप देखें, बल्कि एक लिहाज से हमें भारतीय नए आर्मी चीफ का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने बहुत से भारतीय दिफाई एक्सपर्ट्स और हलकों की ये कन्फ्यूजन दूर कर दी जो पाकिस्तानी क़यादत और मुबस्सरीन बहुत अरसे से कह रहे थे कि ये काफ़ी अरसे से उन्होंने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन डेवलप की और अब तो उसको वो ऑपरेशनलाइज भी कर चुके हैं। बुनियादी तौर पर जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की कि उसका मकसद ये है कि कम वक्त में पाकिस्तान को और बैनुल-अक़वामी बरादरी को संभलने का मौका दिए बग़ैर उससे पहले ही एक महदूद पैमाने पर एक जंग मुसल्लत की जाए, कुछ हिस्से पे कब्ज़ा किया जाए और कुछ ऐसी डिमांड्स हमारी सियासी क़यादत पर के सामने पेश की जाएं कि जो कि अदरवाइज़ उनके लिए तस्लीम करना मुमकिन ना हो। लेकिन इसमें कहना सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है, जिस तरह कि आपने पहले भी कहा कि इस वक्त क्यों,
تو اس میں 2-3 کانٹیکس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نئی قیادت آئی ہے بھارت کی آرمی کی, تو یقیناً اس کو اپنے ادارے کے مفاد میں یہ بدقسمتی سے مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ جو ریسورسز اس کو مل رہے ہیں جو وقت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں, اب چونکہ دونوں ممالک میں کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہے اپنی سیاسی قیادت کو قائل کرنا کہ ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی میں اب جنگ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس جنگ کو ممکن بنانے کی یہ خواہش جو ایک بہت غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے, لیکن بھارت کی فوج کے حوالے سے ایک مجبوری نظر آتی ہے کہ وہ اپنی سیاسی قیادت کو قائل کرنے کی مسلسل یہ کوشش بہت عرصے سے کرتی نظر آ رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی تو پچھلے سال سے کہتے آئے ہیں کہ انڈیا ول رسپونڈ, اور پھر ہم نے وہی جو سرجیکل اسٹرائک کا جو ایک ڈھونگ دیکھا تھا وہ ہوا تھا. سو اٹ از اے کنٹینیویشن آف دا سیم پالیسی. جی ہاں بالکل. اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہندو کی سٹوری بھی ابھی آئی, تقریباً 14 سال پرانی انہوں نے اس بات کی غمازی کی ہے, تو یہ دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی قیادت کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑتا. پچھلے 15 سال میں کتنی حکومتیں بھارت کی آ چکی ہیں, کتنے آرمی چیف آ چکے ہیں, لیکن اگر یہ کنسسٹنسی کے ساتھ اس پہ کام جاری ہے اور یہ ایک ان میں ایک اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ پاکستان سے عہدہ برا ہونے کا یہی بہترین طریقہ ہے, تو اس سے بہتر ثبوت نہیں ہو سکتا کہ یہ موجود ہے اور یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے جس کے خلاف پاکستان نے بہت مستند اور اہم اقدامات اٹھائے ہیں, کنونشنل یا روایتی سطح پہ بھی اور اسٹریٹجک نوعیت کے. کیا اقدامات اٹھائے؟ دیکھیے پاکستان نے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کا ادراک بہت پہلے سے کر لیا تھا کہ بھارت کے اندر سیاسی سطح پہ بھی اور دفاعی حلقوں میں بھی یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ایک محدود پیمانے کی جنگ مسلط کی جائے پاکستان پہ. تو اس حوالے سے پاکستان نے کنونشنل سطح پہ بھی اس کا رسپانس ڈیولپ کیا ہے. پاکستان نے بہت سی ایسی ایکسرسائزز پچھلے بہت سارے سالوں میں کی تھیں جس میں عزم نو کی ایک پوری سیریز تھی. اس کے علاوہ ہم نے اسٹریٹجک سطح پہ بھی کئی نوعیت کے مختلف قسم کے ایٹمی ہتھیار بنائے ہیں جو کہ ہر قسم کی سچویشن یا ایونچوالٹی سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار نہیں, میں ان کو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے تمام ہتھیار جو ہیں, تمام ایٹمی ہتھیار, وہ بنیادی طور پہ اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں جس کا بنیادی فنکشن یا رول جنگ کو ناممکن بنانا ہے, جنگ لڑنا نہیں ہے, بلکہ کسی بھی نوعیت کی, کسی بھی سطح کی, کسی بھی لیول کی جنگ یا کسی بھی پیمانے کی جنگ کو ناممکن بنانا ہے. اگر بھارت چاہتا ہے کہ وہ چھوٹے پیمانے کی جنگ کرے یا بڑے پیمانے کی جنگ کرے تو ہر سطح اور لیول کی جنگ کے امکان کو ناممکن بنانا بنیادی طور پہ پاکستان کی ڈیفنس اسٹریٹجی ہے. تو جو ہم دیکھتے ہیں ورکنگ باؤنڈری چاہے لائن آف کنٹرول ہو, جو فائرنگ کا تبادلہ کا جو سلسلہ رہتا ہے اور کئی ماہ تک جاری رہتا ہے اور وقت تھوڑی دیر بعد ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں, وہ اس چھوٹے پیمانے کی جنگ کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ نہیں آئے گا, بلکہ اس کو میں 2 کانٹیکس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. ایک تو اوبویسلی ان کی جو فوج ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا 11 لاکھ کی فوج ہو آپ کے پاس اور اربوں ڈالر اس پہ خرچ کیے جا رہے ہوں, تو وہ یہ کیسے اپنی سیاسی قیادت کی بات مان لے کہ جی ہم جنگ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ پاکستان کے باہر ایٹمی ہتھیار ہیں. تو ایک تو ان کی یہ مجبوری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ان کی فرسٹریشن کا اظہار بھی ہے. تیسرا ایسپیکٹ جو ہے, چونکہ پاکستان کی سیاسی اور دفاعی قیادت کئی بار یہ بات کہہ چکی ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے حصوں میں جو اس وقت ضرب آپریشن چل رہا ہے انسرجنٹس کے خلاف یا ٹیررسٹ کے خلاف, ان کو مدد حاصل ہے بھارت کے بہت سی ایجنسیز اور اداروں کی. تو انڈائریکٹلی ان کو یہ سپورٹ بھی تو ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی دفاعی قوت مجتمع نہ ہو اور وہ ڈسپرس رہے اور وہ کچھ اس کی توجہ مبذول رہے بارڈر کی طرف بھی, افغانستان کی طرف بھی, انٹرنلی بھی, تاکہ وہ مجتمع ہو کے بھارت کی طرف فوکس نہ کر سکے, تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر پاکستان کا جو نیوکلیئر آپشن ہے, ظاہر ڈیٹرنس کے طور پہ ناممکن بنانا جیسے آپ نے کہا, تو جب یہ بیان سامنے آیا, یہ انٹرویو سامنے آیا نئے انڈین آرمی چیف کا, تو کیا بین الاقوامی یا عالمی سطح پر ہمارا منطق سمجھ میں آئے گا؟
یہ بہت اہم سوال ہے، لیکن آپ کا سوال کا جواب میں اسی بات سے دوں گا کہ جس طرح انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی بات کی، تو اس کو کتنی اٹینشن اور جگہ ملی بین الاقوامی میڈیا میں؟ میرا نہیں خیال اس کو زیادہ ہمدردی سے دیکھا گیا یا سنجیدگی سے بھی لیا گیا. خود پاکستان کے اندر بھی داخلی سطح پہ اس کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جنگ خالی ایک دفاعی یا تجویزاتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا سیاسی معاملہ بھی ہے. پاکستان میں کوئی سیاسی قیادت نہیں رہ سکتی اگر وہ بھارت کے ساتھ ایک کشیدگی ہو اور وہ رسپونڈ نہ کرے. تو یہ ایک سیاسی کمپلشن بھی ہے. تو اس لیے کسی بھی سطح پہ یہ ایک غیر حقیقت پسندانہ قسم کا کلیم تھا جس کو نہ بین الاقوامی برادری نے اہمیت دی، نہ پاکستان کی داخلی سیاست، بلکہ اپوزیشن پارٹیز تک نے بھی کوئی حکومت پہ تنقید نہیں کی، جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اس قسم کی حقیقت میں کوئی چیز ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا پاکستان کے پاس صرف نیوکلیئر ڈیٹرنس ہی ایک آپشن ہے کولڈ اسٹارٹ کا مقابلہ کرنے کا؟ میں کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے. پاکستان کی جو مجموعی دفاعی صلاحیت ہے اس کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہماری ایٹمی ڈیٹرنس اس کا ایک کمپوننٹ ہے، لیکن وہ واحد کمپوننٹ نہیں ہے. اس کا رول کیا ہے اور وہ اسپیسیفکلی کس سچویشن میں کہاں اور کس ٹارگٹ کے خلاف یوز ہوگا، یہ اوبویسلی پاکستان کی پالیسی آف اوپیسٹی کا حصہ ہے. لیکن پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اور جو دفاعی قیادت ہے اس کے پاس پاکستان کے دفاع کو یقینی بنانا کے لیے بہت سی آپشنز موجود ہیں، جس میں ایک اہم ترین آپشن جو ہے وہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے، لیکن یہ واحد آپشن نہیں ہے. اور یہ ایک مربوط اور جامع حکمت عملی کا ایک بہت اہم حصہ ہے جس کے اور بھی پرونگس ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا علی صاحب. ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد طیبہ کیس پر بات کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں. قانون سازی کی بھی بات ہوتی ہے، آگے بات کیسے بڑھا سکتے ہیں، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. بریک کے بعد نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. طیبہ ملازمہ تشدد کیس معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، ایک ایسا یہ داغ ہے. ایک طرف تو طیبہ کو سویٹ ہوم میں رکھا گیا ہے، تو دوسری طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے طیبہ تشدد کیس میں نامزد ملزم ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ خرم علی خان سے باقاعدہ تحقیقات کا فیصلہ کر لیا. طیبہ تشدد کیس نے پاکستانی معاشرے میں بچوں سے جبری مشقت لینے کے قانون کی دھجیاں جہاں بکھیری ہیں، وہیں ان معصوم بچوں کو سماجی رویوں اور معاشرتی تقسیم کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر ہونے والے انسانیت سوز مظالم کی عکاسی بھی کی ہے. جن ہاتھوں میں کتابیں اور کھلونے دینے کی ضرورت ہے انہیں ہاتھوں کو ہم آگ سے جلاتے ہیں. طیبہ تشدد کیس میں تو سوشل میڈیا اور بعد میں سپریم کورٹ کے از خود نوٹس نے توجہ دلا دی، ورنہ ہمارے آس پاس ایسے ہزاروں بچے ہیں جو معاشرتی تنگ دستی کے باعث جبری مشقت اور تشدد کو برداشت کرنے پر مجبور ہیں. طیبہ کو تو میڈیا اور عدلیہ نے تحفظ فراہم کرتے ہوئے اس کو سویٹ ہوم بھجوا دیا، جہاں وہ اپنی نئی سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود میں مگن ہو گئی. جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ کے حکم کے بعد نامزد ملزم ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ خرم علی خان کو پہلے کام سے روکا گیا اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان سے باقاعدہ تحقیقات کا بھی فیصلہ کر لیا ہے. لگتا ہے طیبہ کیس نے ایک بار پھر سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کی ہے، اور اس کی ایک جھلک آج لاہور ہائی کورٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملی، جب چائلڈ لیبر پر پابندی پر عمل نہ کروانے پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کیا گیا. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان بچوں سے مشقت کروانے کے حوالے سے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 40 لاکھ سے زائد بچے گھروں میں کام کرتے ہیں. لیکن طیبہ کیس کوئی پہلا واقعہ نہیں. اس سے پہلے لاہور میں معصوم بچی رباب پر بھی تشدد کا کیس سامنے آیا، اور 2014 میں لاہور ہی سے 10 سالہ ارم رمضان نامی بچی کا کیس بھی سامنے آیا تھا، جس کو چوری کے الزام میں تشدد سے ہلاک کر دیا گیا تھا. ایسے واقعات ہمارے معاشرے کی بے حسی اور عدم برداشت کا ثبوت ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو بچوں کے حقوق کے لیے بھی بہت سرگرم رہتے ہیں، ارشد محمود. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. ارشد صاحب، بچوں کا تحفظ، اب میں سوچتی ہوں کہ طیبہ کا جو کیس ہے اس کو فی الحال تو سویٹ ہوم میں ڈالا ہوا ہے، اس کے ساتھ پھر آگے کیا ہوگا؟ یہ کیس تو چلتا رہے گا، جو بھی اس پہ کارروائی ہونی ہے، جو بھی ٹرائل ہونی ہے.
دیکھیں طیبہ کا کیس جو ہے دس از لائک جیسے ہم کہتے ہیں ٹپ آف دا آئس برگ ہے. یہ تو ایک کیس ہے اور یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں. آپ نے بھی آپ کو میڈیا میں ہے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ ہر 2-3 مہینے بعد اس طرح کا کوئی کیس یا کوئی واقعہ بچوں کے تحفظ کے حوالے سے سامنے آتا ہے اور بہت شور ہوتا ہے. ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینے تک بات ہوتی ہے اور اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے. قصور کا واقعہ ہے یا شازیہ سے پہلے جو ہے طیبہ سے پہلے میں اس کو اگر دیکھوں تو 2010 میں ایک لاہور میں شازیہ مسیح کا کیس ہوا تھا. اس کے بعد شہزاد ایک بچے کا کیس ہوا تھا گجرانوالہ میں, جمیل ملتان میں, اور یہ ابھی ہم نے سنا. اسی طرح اسلام آباد میں بہت سارے کیسز ہوئے جس میں بچیاں جو ہیں ان کی ڈیتھس ہوئیں, بچوں کی ڈیتھس ہوئیں. اور تقریباً میڈیا میں شازیہ مسیح کا کیس جو 29 جنوری 2010 کو ہوا تھا اس سے لے کے اب تک رفلی کوئی 50 سے 60 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور یہ صرف وہ ہیں جو رپورٹ ہے, کیونکہ جو رپورٹڈ ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ رپورٹنگ پوری طرح سے نہیں ہوتی. ہاں, یہ وہ کیسز ہیں جو کہ میڈیا میں رپورٹ ہو جاتے ہیں, جس کی یا مطلب باہر آ جاتے ہیں, گھر کی 4 دیواری کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ جو باہر آ جاتے ہیں وہ ہیں, اور اس میں رفلی 30 کے قریب اموات ہیں, کیونکہ 22 ڈیتھس تک تو میں اس کو مانیٹر کر رہا تھا. تو ارم رمضان کا جو ابھی کیس ہوا ہے, شی واز دا 22nd چائلڈ آفٹر شازیہ مسیح کہ اس کی ڈیتھ ہوئی. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوفناک اور ورسٹ فارم ہے چائلڈ لیبر کا. تو یہ ان کیسز میں پھر سزا ملتی ہے؟ اس میں چاہے ارم کا ہو چاہے شازیہ کا ہو, سزا ملی؟ بہت سارے کیسز میں جو ہے راضی نامہ ہو جاتا ہے فیملیز کے درمیان, جس طرح اس میں بھی ہوا. اور ہم نے اسلام آباد میں ایک کیس فالو کیا تھا ایک بچی کا جو رحیم یار خان سے تھی, بحریہ ٹاؤن کا کیس تھا, اور اس میں اس کو گھر کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا گیا تھا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی, اور پھر کوئی 6-7 مہینے بعد اس بچی کی ڈیتھ ہوئی. اور ہم اس کو فالو کر رہے تھے, اس کے والد سے ملے کہ ہم آپ کو فری لیگل ایڈ دیتے ہیں, لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ اس کیس میں بھی 3-3.5 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے راضی نامہ ہو گیا دونوں فیملیز کے درمیان. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ یہ کیس بھی کچھ عرصے بعد ہم بھول نہ جائیں, یا اس بات پہ خوش ہوں کہ جی وہ سویٹ ہوم چلی گئی ہے بچی, یا جج صاحب جو ہیں ان کو سزا ہو گئی ہے. یہ نہیں, اس ایشو کے اوپر اب مثال کے طور پر دیکھیے, وہ والدین غربت ہو, جہالت ہو, جو بھی وجہ ہو, انہوں نے اپنے بچی کو ایک طرح سے بیچا تھا نا, 18,000 روپے میں, اور ملازمت کے لیے, پیسوں کے لیے. پھر ریاست یا قانون کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہی تو رونا ہے کہ ریاست پھر اس سارے معاملے میں کہاں پہ ہے. اور قانون کی جہاں تک ہم بات کریں تو فرینکلی سپیکنگ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر اس طرح کسی قانون کے زمرے, مطلب کسی قانون کی وجہ سے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ جو ہے 1991 کا پاکستان میں, اس کا جو بینڈ آکوپیشنز کا شیڈیول ہے, اس میں گھروں میں کام کرنے والے بچے یا زراعت کے پیشے سے متعلقہ بچے یا جو سیلف امپلائڈ یا انفارمل سیکٹر میں ہیں وہ بچے اس میں کورڈ نہیں ہیں. اسی طرح پنجاب میں ابھی حال ہی میں ریسٹرکشن آن دا امپلائمنٹ آف چلڈرن آرڈیننس 2016 میں منظور ہوا تھا. اس آرڈیننس کے بھی جو 34 آکوپیشنز ہیں بینڈ, اس میں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر شامل نہیں ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا پنجاب کی گورنمنٹ سے اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے, کیونکہ یہ کیسز زیادہ تر پنجاب سے ہی رپورٹ ہوئے ہیں, کہ وہ اس میں نوٹیفائی کریں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو. تو جو بچوں کو محفوظ رکھنے کا ایک بل سینٹ میں پڑا ہوا ہے, اس میں بھی جو چلڈرن انڈر رسک, اس میں کافی زیادہ لمبی تفصیل بھی دی ہوئی ہے, جو تعریف دی ہوئی ہے اس میں. یہ قانون جو ہے منظور ابھی تک نہیں ہوا, صرف سینٹ نہیں ہے. ICT چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بل کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ایک بہت اہم قانون ہے اور بہت اچھا بل جو ہے بنایا گیا ہے, لیکن کافی عرصے سے پائپ لائن میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف اسلام آباد تک محدود ہے. یہ اسلام آباد تک, اب 18th کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد چونکہ نیشنل اسمبلی زیادہ تر اس میں اسلام آباد کے لیے قانون سازی کرتی ہے, لیکن اس کو پھر ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب فاٹا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور دوسرا پھر صوبے جو ہے اس قانون کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ پاس ہو جائے. اور یہ جو ہے اسلام آباد میں بھی کوئی چائلڈ پروٹیکشن سسٹم نہیں ہے, بچوں کے تحفظ کا کوئی نظام نہیں ہے. مثلا ایک بچی ہے جس کے ساتھ کسی کے گھر میں یہ واقعہ ہو رہا ہے, تو آپ شہری ہیں, ہمسائے ہیں, آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے کس کو رپورٹ کریں گے. اسلام آباد میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے. چائلڈ پروٹیکشن ایجنسی نہیں ہے.
نیشنل چائلڈ پروٹیکشن سینٹر ہے، لیکن چونکہ یہ لا پاس نہیں ہوا ہے، اس کی کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے، تو وہ ایک پروجیکٹ کے طور پہ چل رہا ہے، لیکن اس کے پاس لیگل پاورز نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کے کیسز میں آپ اس کو کال کر سکیں اور کسی بچے کی وہ مدد کر سکیں۔ ارشد، لیکن افسوس ہی نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ کو معاملہ اٹھانا پڑا، وہاں تک آپ کے ایپیکس کورٹ تک معاملہ جانا پڑا؟ دیکھیں وہ تو ایک اور سوال ہے۔ میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ چلو چونکہ یہ ہو گیا ہے، اب یہ ہے کہ یہ صرف اس کیس تک محدود نہ ہو، بلکہ براڈر ایشو پہ فوکس کیا جائے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ کو اس معاملے میں ایک قانون سازی کے لیے کہ جی فوراً قانون سازی کی جائے بچوں کے تحفظ کے حوالے سے، ایک طرف اسلام آباد میں چائلڈ پروٹیکشن سسٹم کے حوالے سے، اور دوسری طرف چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو اسپیسیفکلی دیکھتے ہوئے کہ اس کو ایک آپشن یہ ہے کہ امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ کے بینڈ آکوپیشنز کے تحت نوٹیفائی کر دیا جائے، اور اسی طرح پنجاب کا جو قانون ہے اس کے تحت، اور ایک دوسرے کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اسپیشل لا ہونا چاہیے، کیونکہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر ایک اتنا کمپلیکس ایشو ہے کہ پھر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بین کر دیں، وہ بچہ جو ہے اس کی ریہیبلیٹیشن، مثلاً طیبہ کے اب ریہیبلیٹیشن کا ایک پورا پروسیس ہے، پھر اس کی فیملی، چونکہ یہ پاورٹی کے ساتھ لنکڈ ہے، جڑ تو غربت ہوتی ہے، ہاں، اور انٹرنل ٹریفکنگ کے ساتھ لنک ہے۔ میں نے اسلام آباد میں جتنے بھی کیسز دیکھے ہیں پیچھے بھی جو ہوئے ہیں، اس میں وہ بچوں کا تعلق یوجولی صدرن پنجاب سے ہوتا ہے، اینڈ دیر آر آرگنائزڈ گینگس کہ وہ بچوں کو جو ہے لے کے آتے ہیں، تو اس پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان گینگس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے، ان کو کیسے روکا جائے۔ یہ بچی جو ہے اس کے جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہو، اور وہ جو 18,000 روپے میں بیچا گیا تھا وہ کس کو بیچا گیا تھا، اس طرح کی جو سارے آسپیکٹس ہیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں انٹرنل ٹریفکنگ بھی ہے، اس میں پاورٹی کا تو لنک ہے ہی ہے، اور اس کا ایک تعلق ایجوکیشن کے ساتھ بہت کلوز ہے کہ اسلام آباد میں ICT رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ ہے 2012 کا، آرٹیکل 25A کے تحت پاکستان میں 5 سے لے کے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے ایجوکیشن ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ کہاں پہ ہے اس سلسلے میں ایجوکیشن؟ طیبہ 10 سال کی عمر کی ہے، وہ اسکول کیوں نہیں جا رہی تھی؟ اسکول نہیں جا رہی تھی بلکہ اس کو ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ ارشد، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد ہم ملاقات کریں گے پشاوری وائن سے۔ میری تھی خیر نہ لائیے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ میری تھی خیر نہ لائیے، ایک وقت ہوا نہیں تھا۔ وہی چاچا چوما کھلو چاہیے، وہی جان ہے، اسی ہوں کس طرح جان بچا سکتے، اسی ایک تے دعا نہیں موک دیا، بچپن سے بڑے ہو گئے ہیں، اسی حرکتہ نہیں بدلی، چلا ہوں کے کری جانی۔ آجو چیو، آجو چاچی نہیں، خدا نیک کرے، آجو آجو۔ خیر نہ لائیے چاچی، روٹی کھول گئی۔ Let me take a selfie. तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क में तो पलका ख्वाबों का कारवां और फिर। یہ تو تھی کچھ جھلکیاں پشاوری وائنز کی، جو انسٹاگرام اور فیس بک پہ بہت مقبول ہے، 1 سال سے شروع کیا ہوا ہے۔ اور اب ملاقات کریں گے 2 لڑکوں سے، ان میں سے ٹیم میں سے 2 لڑکوں سے جو خاص طور سے پشاور سے آئے ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ حسنین جاوید اور زہیب سلطان۔ تھینک یو۔ میں نے پہلے غلط کہا تھا، پشاوری وائنز نہیں ہے، پشوری وائنز ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی پشاور کے لوگوں کو زیادہ پشوری بھی کہتے ہیں نا۔ اصل میں کیونکہ I'm not from پشاور۔ اچھا تو آپ اسٹوڈنٹس ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ بیچلرس کر رہا ہوں میں، اور کمپیوٹر سائنس میں پشاور یونیورسٹی سے۔
اور آپ؟ سیم فیلڈ ہے ہماری. اچھا آپ دونوں سب اکٹھا. اور کتنی بڑی ٹیم ہے؟ تقریباً 6 لوگ ہیں اس میں. اچھا ہاں 6 بندے. سو یہ آئیڈیا کہاں سے کیسے شروع ہوا؟ آئیڈیا تو بس اس طرح ہم لوگ فیس بک پہ یعنی آج کل سب فیس بک یوز کرتے ہیں. وائس تو سب موجود تھی, ہر لینگویج میں موجود تھی, پشتو میں, اردو میں, انگلش میں, مگر صرف ہماری ایک ہندکو وائس زبان تھی جس میں ہم نے فیل کیا کہ کوئی بھی انیشیٹو نہیں لے رہا, تو ہم نے انیشیٹو لیے اور ہندکو میں وائنز بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور ابھی اس مقام. تو اس سے پیچھے آپ کس سے متاثر ہوئے تھے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اردو, پشتو, انگریزی, بہت چھوٹے چھوٹے ایسے ویڈیوز ہوتے ہیں ہیومرس قسم کے جو کافی مقبول ہوتے ہیں. کینیڈا میں ایک آرٹسٹ ہے زید علی نام ہے, تو اس کی ویڈیوز کافی اچھی ہوتی ہیں اس طرح کی, مطلب اس نے پہلے انیشیٹو لیا تھا تو اسی کو دیکھ کے ہم لوگ انسپائر ہوئے. تو مجھے یاد ہے اس کا ایک ویڈیو تھا جس میں ایک پٹھان کس طرح سے تصویر لیتا ہے. ہاں جی بالکل. اور اس کا بھی ایک سٹائل یہ ہے کہ وہ اکثر دوپٹہ پہن کے. رسپانس کیسا رہا ہے؟ بہت اچھا رہا. رسپانس تھا تبھی اب آپ سامنے بیٹھے ہوئے, کیونکہ رسپانس اچھا نہ ہوتا تو پھر ہم اسٹاپ کر دیتے وہ چیز, اور رسپانس کافی اچھا رہا. فینس توقع تھی کہ ایسے رسپانس ہوگا؟ نہیں, اسٹارٹ میں تو بالکل ہم نے تو صرف فن کے لیے بنایا تھا, مگر جوں ویڈیوز بناتے گئے, لوگ ملتے گئے, فین فالوئنگ زیادہ ہو گئی. لوگوں نے پھر کہہ دیا کہ آپ لوگوں کی اب یہ ذمہ داری ہو گئی ہے, آپ لوگ اب ہندکو کو پروموٹ کرو تھرو سوشل میڈیا, فیس بک کے تھرو آپ لوگ ہی کرو. تو بس اس طرح پھر ہم لوگوں نے کنٹینیو رکھا ہے. تو یعنی کہ آپ لوگ نہ صرف اپنے کالج میں اب سٹارز بن گئے؟ بالکل ایسا ہی ایگزیکٹلی. آٹوگراف کوئی لیتا ہے؟ کافی. آج کل تو آٹوگراف کم اور سیلفی زیادہ ہوتا ہے. سیلفی زیادہ. اچھا, تو آپ کا سب سے فیوریٹ ان کچھ ویڈیوز میں سے کون سی ہے؟ دونوں نے الگ الگ مجھے پتا ہے. پہلے آپ. شادی والی کافی اچھی تھی, ویڈنگ والی. ہاں وہ کافی اچھی, کیونکہ فینس کا رسپانس کافی اچھا تھا اس میں, وہ لوگوں کو بہت پسند آئی. تو ظاہری بات ہے جو لوگوں کو زیادہ پسند آتی ہے پھر وہ ہماری فیوریٹ ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے جیسے ایک ہند کو شادی کی تقریبات ہوتی ہیں, ہاؤ آر دے ڈفرنٹ فرام مینی ادر جو پاکستان میں جو ایسی تقریبات ہوتی ہیں؟ ایک آنٹی ہوتی, کیونکہ میں نے آپ ویڈیو دیکھی ہے, ویسے ایک آنٹی ہوتی ہے جن کو آپ کو بٹھانا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح ہوتا ہے. نہیں ڈفرینٹ تو نہیں ہے. آئی تھنک سبھی کلچرز مطلب اور جو لوگ ہو گئے ان سیم ہی ہے, لیکن بس پشاوریوں کی جو ٹپیکل چیزیں ہیں یا کچھ ایسی مطلب عادتیں وغیرہ ہو گئی وہ ہم ویڈیوز میں لیتے ہیں. کچھ نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ بھی ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں ان اے فنی وے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہے اپنی مسٹیکس جو ہیں وہ آئندہ ایسے نہ کریں. تو یہی سیم. اور حسین آپ کی کون سی فیوریٹ ویڈیوز؟ موسٹلی جو دیسی ہو نا, گھر کے ماحول پہ بنی ہوئی ہوں, وہ زیادہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور ہمیں خود بھی پرسنلی اچھی لگتی ہیں, کیونکہ وہی زیبی والی بات کہ ہم اس میں کوئی نیگیٹو جو باتیں ہمارے معاشرے میں ہیں وہ بتاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. فنی وے میں بتا دیتے ہیں, سمجھا دیتے ہیں پورا, اور لوگ سبق حاصل کر لیں. ہاں وہ پھر لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے, آپ نے تو اپنی طرف سے پوری بالکل. کس طرح کون سوچتا ہے, کس طرح سے آپ, پروسیس کیا ہے, عمل کیا ہے سوچنے کا, لکھنے کا, پھر ایگزیکیوٹ کرنے کا؟ ویل ڈیلی لائف میں ہم چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اگر ایسا کہیں چیز ہو جائے یا کچھ واقعہ ہم ایسے دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہی بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. میں اور حسنین نہیں ہوتے ہیں. اچھا, آپ دونوں زیادہ؟ ہاں جی بالکل. تو اسکرپٹ وغیرہ ہم ہی لکھتے ہیں, پھر اس میں فنی چیزیں ایڈ کرنا, ڈائلاگس وغیرہ, تو بس ہم خود ہی مطلب اسکرپٹ بھی لکھتے ہیں, ایکٹرز بھی خود ہی ہیں, کیمرہ مین بھی خود ہی, سب کچھ ہم خود ہی ہیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے کیونکہ اب تو آپ کو ایک پراپر کیمرے کی ضرورت بھی نہیں ہے, موبائل فون پہ کرتے ہیں. نہیں, کیمرہ تو ہے ہمارے پاس. ہم نے بالکل اسٹارٹ میں تو ہم نے موبائل فون سے اسٹارٹ میں بالکل اسٹارٹ میں موبائل ہی تھا, تب تو اتنے فین فالوئنگ بھی نہیں تھے, مگر کیونکہ ساتھ ساتھ ایڈوانس سب ساتھ اپڈیٹ چلنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے DSLR لیے, کیونکہ اس سے وائس کوالٹی اور پھر پکچر کوالٹی دونوں وہ بہتر ہوتی ہے. تو صرف فین فالوئنگ آپ کی صرف ہند کو اسپیکرز ہیں جو ہند کو بولتے ہیں سمجھتے ہیں, یا اردو پورے پاکستان سے؟ نہیں, پورے پاکستان سے. ایون جو پختون ہیں وہ بھی کافی لائک کرتے ہیں, کیونکہ پشاور میں تو میجورٹی پختون بھی ہیں اور ہند کو اسپیکر, تو دونوں کو سمجھ بھی آتی ہے اور فین فالوئنگ دونوں میں. ٹھیک ہے, آل اراؤنڈ. اچھا, ہمارے پاس اب وقت میں ختم ہو رہا ہے, آخر میں کوئی ہند کو زبان میں کوئی نیوز وائز کے ناظرین کے لیے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اسی پشوری ہیں تو پشور ساڑھ ہے. بس کچھ خاص نہیں, فینس کو بس تھینک یو ہی کہنا چاہوں گا کہ ان کی وجہ سے آج ہم ادھر ہیں,
اور بس یہ میں آپ نے بات کرنی ہے. میں اپنے فینس کو تھینک یو کہنا چاہنا ہوں کیونکہ انہوں دی وجہ سے نال اسی تھے آج بیٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا, اتنی دور آنے کا اور بات کرنے کا. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم دیکھیں گے کہ خواتین کا فائٹ کلب. ویلکم بیک ٹو دا شو. پاکستان بھی لڑکیاں کسی سے کم نہیں اور اب لڑکیاں بھی اپنے دفاع کے لیے فری فائٹ سیکھ رہی ہیں. کراچی کے علاقے لیاری میں لڑکیوں کا پہلا فائٹ کلب یہ سب کیسے کر رہا ہے؟ میں جونیئر کی ہوں, اس کو 9 منتھ ہوئے اور میں نے اس لیے شروع کی کہ میں اپنی حفاظت کر سکوں, اپنے والدین کی حفاظت کر سکوں. چھیڑے تو میں اس کو ماروں, کیونکہ اگر کوئی آئے میرے خاندان کو پریشان کرے تو میں اس کو ماروں. یہاں پہ اگر کوئی لڑکی پڑھنا بھی چاہتی ہے تو اس کے رشتہ دار, ایون مائی ریلیٹیوز آلسو ٹولڈ می ٹو وائی یو آر ڈوئنگ اسٹڈی, اٹس یوز لیس. سو میں نے لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا ہے, تبھی میں آج باکسنگ بھی کر رہی ہوں اور اسٹڈی بھی کر رہی ہوں. ڈر لگنے لگا نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہ ازمینہ کی مستقبل کا مسئلہ کوئی آ جائے نا, تو مگر اس کے سسر جو نا بہت اچھے ہیں, بہت اچھے اور بہت اچھے. پوچھیے کہ تمہیں ابھی تک اپنے منگیتر کے بارے میں کیا پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کہ ہم نے جب قدم اٹھایا تو ہم کو پتا ہے کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ جانی حملہ بھی کر سکتا ہے. ہر معاملے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں. ہم جو ہے اپنا جس کو ہم جائز اور مناسب سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہے ہوگا. آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. جانے سے پہلے اپنے بالوں کی سٹائلنگ کروانا اور منفرد نظر آنا سب کو پسند ہے, لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسی ویڈیو جس میں حجام کا منفرد انداز سے بال کاٹنا یا کٹنا خطرناک بھی بن سکتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ. پھر دعا کرا. Nadi kati.